अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। तोशा खाना की तफसीलात, कम से कम माजी करीब की तफसीलात मंजर आम पर है और एक पूरी कैंपेन पाकिस्तान में चल रही है जिसमें तोशा खाना खुसूसी तौर पर उसको टारगेट किया जा रहा है और इमरान खान साहब को टारगेट किया गया, लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है। ज़ाहिर पाकिस्तान में बयानिए बनते हैं, ठीक या गलत, तमाम सियासी जमातें अपने अपने बयानिए बनाती हैं। इसमें भी एक बयानिया बनाया गया। सिर्फ मसला इसमें चंद पहलू हैं जिसको देखा जाना चाहिए था, सब लोगों को अब भी देखना चाहिए। एक इखलाकी पहलू है, एक कानूनी पहलू है, इसकी इवैल्यूएशन कैसे होती है, इस तमाम को के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब पहले जो बयानात दिए गए, एक पूरी कैंपेन, जैसे हमने कहा कैंपेन खड़ी की गई, वो लोग जो कैंपेन कर रहे थे उन सब की फैमिलीज ने, खानदान ने, अपनी पार्टी ने और खुद उन्होंने बहुत कुछ निकाला तोशा खाना से। उसके बावजूद ये कैंपेन चलाई गई। यानी मेरे पास एक घड़ी हो या मेरी बीवी ने ली हो, मेरी फैमिली में मेरे बच्चों ने ली हो, और आप उसी के ऊपर कैंपेन चलाएं। ये कैंपेन चली तोशा खाना की। जरा एक नजर डालिए कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से चंद बयानात जो हमने आपके लिए इकट्ठे किए हैं और उसके साथ ये देखिए कि उस फैमिली की तरफ से चीजें क्या क्या ली गई हैं तोशा खाना से। घड़ियां चोरी करके चुप करके दुबई में जाके बेच देना। कभी कोई घड़ी चोर वजीर आजम नहीं देखा। जिसने घड़ी नहीं छोड़ी वो और क्या छोड़ेगा। मैंने ये आज तक नहीं सुना कि घड़ी बेच दी और पैसे जेब में डाल दिए। यानी वो चंद घड़ियां होती हैं, इसको कहते हैं रेयर, और कुछ तोहफे जो हैं वो इस्लामाबाद में बेच के पैसे जेब में डाल लिए। ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी। एक घटिया चोर है, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। टोचा खाना के बारे में आपने सुना होगा, खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। आपको घड़ी मिली, आपको कफलिंग्स मिले, आपको अंगूठियां मिली, वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली। जो शख्स गैर मुल्की तोहफे खा जाए वो सादे कमीन कैसे हो सकता है। अरबों के तोहफों की कीमत लाखों में लगवा के उनको घर ले जाया गया है या बेचा गया है। 45 करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में। बड़ा अच्छा बिजनेस है। जो तोहफे मिले वो बेचे गए और बेचकर जो रकम हुकूमत को अदा करनी थी वो अदा की गई। ये कौन से इंसाफ का तरीका है। 15-20 करोड़ रुपए की घड़ी के अंदर हीरो के साथ खाना काबा की तस्वीर किसने बेच दी। कौडियां ने कहा बेचनी, खान साहब तो बड़ा चोर है। वो जेब कतरा वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ। आपको किसने कहा था कि आप जो है वो तोशा खाना में सारे गिफ्ट जो है वो चोरी करके ले जाएं। तोशा खाने वाला जो है हर रोज ये एक नया इंकशाफ हो रहा है। कहा गया नेशनल इंटरेस्ट में रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की आवाम को पूरा तोशा खाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा इंशाल्लाह। और वो इंशाल्लाह तोशा खाना का रिकॉर्ड सामने आ गया और ये पलंदे आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये सारा तोशा खाना का रिकॉर्ड है। इसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत से एलिमेंट्स हैं देखने वाले। सबसे पहले तो ये जब बयान दिए गए तोशा खाना के, इलीगैलिटी के ऊपर जरूर केसेस बनने चाहिए। अगर गैर कानूनी तौर पर कुछ भी किया गया है, जो इल्जामात लगाए गए हैं, जो इमरान खान साहब पर इल्जामात लगाए गए हैं, वो इलीगैलिटी के अगर इल्जामात है, किसी ने गलत तरीके से खरीदा है तो उसके ऊपर केसेस बनने चाहिए। लेकिन यहां पर तोशा खाना से घड़ियां लेने के ऊपर इल्जामात लगाए गए। मरीम नवाज शरीफ साहब ने पूरी कैंपेन बनाई है और इसमें अनफॉर्चुनेटली मियां साहब ने मर्सिडीज गाड़ी जो खरीदी, जो पैसे दिए गए वो 6,36,888 रुपए में ये गाड़ी खरीदी गई 2008 में, जब सुजुकी मेहरान की कीमत तकरीबन 4.5 लाख 4 से 5 लाख के दरमियान हुआ करती है। सुजुकी उस कीमत में मर्सिडीज खरीदी गई। इसमें घड़ियां हैं, बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं जिसकी अगर आप कीमत देखें जो लगाई गई है वो देखकर हंसी आती है। और हंसी इसलिए आती है कि कालीन, जो डेकोरेशन पीसेस हैं, वो सस्ती तरीन कीमतों पर वो उनकी वैल्यूएशन की गई है, यानी उनकी कीमत लगाई गई है। ये वैल्यूएशन क्या ठीक है? जब से इमरान खान साहब का भी मामला सामने आया, नून का इल्जाम यह था वैल्यूएशन गलत है। क्या ये वैल्यूएशन पहली मर्तबा गलत हो रही है? ये एक तहकीकात इस पर होनी चाहिए। चीजें सामने आ गई हैं, मॉडल्स आपके सामने हैं, तस्वीर आपके सामने है। ये चेक कर लें कि क्या जो वैल्यूएशन पिछले 10, 20, 30 साल में तोशा खाना से की जो हुई हैं, क्या ये वैल्यूएशन ठीक है? क्योंकि अमूमन बहुत से केसेस में यह देखा गया चीज है 10 रुपए की,
इवैल्यूएट की गई है 4 रुपए में, बेची गई है 1 रुपए में, यानी जो प्राइस भी दी गई है, जो इवैल्यूएशन की गई है वो भी कम है, उसके अगेंस्ट 1 रुपए में वो चीज दे दी गई, जो कि सबसे बड़ा मसला था। इसका एक अखलाकी पहलू है कि किसी को क्या लेनी भी चाहिए। एज गवर्नमेंट फंक्शनरीज जब आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो आपको तहाइफ मिलते हैं, क्या ये तहाइफ लोगों की मलकियत है जो अफराद उस वक्त उन अहम पोजीशंस पर है, या ये तहाइफ रियासत की मलकियत है और इनको बेचना, ऑक्शन करना चाहिए, वो पैसे पाकिस्तान के खजाने में जाने चाहिए। इमरान खान साहब का तो बयानिया उस वक्त ये था कि ये चीजें लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के केस में एक बड़ी बुनियादी चीज जिसके ऊपर उनके ऊपर तोशाखाना के केसेस अब तक बने, वो थे गाड़ियों के। गाड़ी के बारे में कानून यह था कि गाड़ी तोशाखाना से अफराद नहीं ले सकते, वो रियासत की मलकियत है। लेकिन यहां यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वो रूल्स बेंड किए और बेंड करके वो गाड़ियां जरदारी साहब को 4 गाड़ियां और मियां नवाज शरीफ साहब को 3 जरदारी साहब की हैं, एक मियां नवाज शरीफ साहब की गाड़ी है, जो गाड़ियां उनको बेची गई। अब आ जाए सस्ती चीजों पर। मैं अगर आपके सामने लिस्ट पढ़ना शुरू करूं, जो जो चीजें तोशाखाना से निकाली गई हैं, बड़ी चीजें तो आपके सामने होंगी। घड़ियां जो कि लाखों रुपए में रोलेक्स वॉचेस हैं, गाड़ियां जिस तरह की हैं, लेकिन यहां पर बहुत सी चीजें 4-4, 5-5 हजार उनकी कीमत लगा के, जैसे कालीन है, मियां नवाज शरीफ साहब ने खरीदा 6,700 रुपए का। फ्लावर वास, ये जो गुलदान पड़े होते हैं, सेट्स, सोने की बहुत सी चीजें और तहाइफ दिए गए। यहां पर मैं एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में पीएम हाउस की मेड को भी एक घड़ी वहां से बेची गई है। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वजीर आजम बने तो उनकी जब वो वजीर थे तब भी घड़ियां और दूसरी चीजें शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उनके बच्चों ने ली, और जब वो वजीर आजम बने तो भी, वो तो एडमिशन उन्होंने पहले ही कर लिया कि जब उनसे सवाल पूछा गया, 10-10 हजार रुपए के मोबाइल फोन्स भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साहबजादों ने लिए, जो तोशाखाना से लिए गए। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तकरीबन 4-5 घड़ियां हैं, बहुत से तहाइफ ऐसे हैं जो उनकी तरफ से खरीदे गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सब कुछ तोशाखाना में जमा कराया है, सवाए फ्री चीजों के, जो मुफ्त मिल रही थी वो उन्होंने ले ली। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा, 10 तहाइफ, 5 कीमती घड़ियां, कालीन, कफलिंग, पेन, तस्बी, टेबल सेट, शो पीस। मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो तहाइफ मिले वो तो उन्होंने जमा करा दिए। ज़ाहिर है एक ऐसा माहौल था जिसमें तोशाखाना का तोहफा रखना भी शायद मुश्किल था, लेकिन 2009 में उनकी वालदा ने 30,000 के एवज 1 मर्दाना और 1 जनाना घड़ी और 1 पेन तोशाखाना से लिया था। एहसन इकबाल साहब का भी बयान हमने सुनाया, उन्होंने और उनकी अहलिया ने 1 मर्दाना और 1 जनाना खवातीन की घड़ी, 15,50,000 रुपए की खवातीन की घड़ी 7 लाख रुपए में खरीदी। ये रोलेक्स की घड़ियां हैं जो खरीदी गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी बहुत सी चीजें जो मिली, उनमें मुफ्त की चीजें उन्होंने रिटेन करनी, रख ली। मसला ये कि ये जो वैल्यूएशन है, जब कालीन आप देखते हैं, कालीनों की कीमत यहां पर अगर आप मार्केट में जाएं, लाखों रुपए का, बड़े महंगे कालीन, गुलदान, ये जो इंपोर्टेड चीजें होती है, जो डेकोरेशन पीसेज होते हैं, बड़े महंगे पीसेज होते हैं ये। लेकिन अब मसला आ गया इनकी इवैल्यूएशन का। ये इवैल्यूएशन की किसने है, किसकी इवैल्यूएशन के बाद ये तमाम तहाइफ रखने का फैसला हुआ होगा। इन तमाम एंगल्स को, चीजों को देखना चाहिए। नया सुना है कानून भी आ रहा है तोशाखाना का, लेकिन वो एक कैंपेन जो मुस्लिम लीग नून की थी, अब देखना यह कि वो है क्या। अब पहले इससे कहा जा रहा था घड़ी चोर है, अब तो मसला यह है कि सबने घड़ियां ली, सारों के पास रोलेक्सेस है। सिर्फ रोलेक्सेस नहीं, मैंने देखी कार्टियर्स, शोपार्ड, ये मैं तो नाम भी कहीं नहीं जानता, वल्गारी की घड़ी वगैरह वगैरह, बहुत सी महंगी तरीन चीजें गाड़ियों समेत जो इस वक्त की जो हुकूमत है उनके लोगों ने ली। लेकिन तमाम तर कैंपेन जो बनी, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, फवाद साहब, इसमें बहुत सी चीजों को देखना भी चाहिए कि कानून क्या कहता है, कानून को बेहतर करें। ये क्या रियासत के तोहफे हैं, ये लोगों के लिए तोहफे हैं, ये फैसला भी करना होगा। एक सवाल जिससे मैं आगाज करना चाहूंगा कि जो फवाद चौधरी साहब से मेरा एक सवाल था वो ये था कि तुसी तस्बीह की करना सिलते,
فواد چودھری اور تسبیح میں جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں تسبیح تو خیر اس لیے لی تھی کہ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کا ہمیں موقع ملا تھا، اور وہ جو کھجور تسبیح اور آب زمزم وہ آپ کو پتہ ہے وہاں سے جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو متبرک سمجھ کے لیا جاتا ہے. پائن ایپل میں اور کھجور میں اور آب زمزم میں ظاہر ہے فرق ہے، اور تسبیح جو ہے وہ میں نے اپنی والدہ کو دی تھی. اچھا دوسری بات نہیں میرا بھی بڑا ہے. اچھا ایک اسپرچوئل نیچر کا آپ کا تعلق ہوگا. دوسری بات یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ آزادیوں کی مذہبی آزادیوں کا حامی ہو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ مذہبی نہیں ہے. مذہبی آزادیوں کا میرا ہمیشہ فلسفہ ہے، اور میرا خیال میں تو یہ اسلام میں امبیڈڈ ہے، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میری یہ اس میں صرف ایک ایشو یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے ساری باتیں کی ہیں نا، یہ لاہور کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں استاد دامن، وہ اب وہیں پہ ہی بھی ہیں، تو ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ کھائی جا پیٹ کنے کھولنا، کھائی جا پیٹ کنے کھولنا، وچوں کھائی جا اتوں رولا پائی جا. یہ جو نون لیگ میں جو آپ نے سب سے امپورٹنٹ سوال ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کو بالکل ہی عقل نہیں ہے کہ انہوں نے 15 مہینے ایک ایسی کیمپین میں انویسٹ کیے. یہ جو آج ساری بحث ہو رہی ہے نا، توشہ خانہ تو 1947 سے چل رہا ہے. یہ بحث کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے 15 مہینے کوئی اخبار نہیں چھوڑی، کوئی ٹی وی نہیں چھوڑا، اربوں روپے کے اشتہار دیے یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے ایک گھڑی اور ایک نیکلس اور ایک میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ اور چیز جو ہے یہ عمران خان نے لی، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان نے اس کو مارکیٹ میں بیچ دیا. یہ کیمپین تقریباً 15 مہینے سے نون لیگ چلا رہی ہے، اور 11 مہینے سے اس پہ اربوں روپے نوٹ کیے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. ہائی کورٹ کے جج جو ہے جسٹس نصر جو ہے، مطلب از ون آف دا فائنسٹ ججز وی ہیو رائٹ ناؤ، انہوں نے آ کے وہ جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ریکارڈ پبلک کریں. آپ نے دیکھا ہے، آپ نے تھوڑا سا اگر اپنے کورٹ رپورٹر سے پوچھے نا یہ کتنی دوڑ لگائی ہے انہوں نے، بھاگے ہیں مہینوں کے حساب سے دوڑ لگ رہی تھی. وہ جج تگڑا ہو گیا، جج نے کہا، جج کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں آپ یہ بتائیں گے. اچھا آج 11:30 بجے بھی بڑی انٹرسٹنگ پروسیڈنگز ہوئی ہیں. انہوں نے کہا پرانا ریکارڈ آپ نے ادھورا دیا ہے، آپ 1990 سے دے. اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ جب پرانا ریکارڈ آئے گا وہاں بھی میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وہاں پہ بھی بہت سے تحفے طائف ہوئے ہوں گے. یہ لسٹ ابھی نامکمل ہے. میں آپ سے یہ کہنے لگا ہوں کہ اصل شغل اجے شروع ہو رہا ہے. یہ ذرا 1990 سے 2002 کے جو تحفے ہیں نا وہ ذرا آ لینے دیں. 88 سے 2002 وہ 90 سے آج کہا ہائی کورٹ نے. انہوں نے کہا 1990 سے 2002 تک کا جو ہے وہ تو فوراً لے کے آئے نا. یہی ہو گیا نا تو آپ دیکھیے گا. ویسے میرے خیال میں شرٹ تو پہلے ہی اتر چکی ہے، اب تو جو ہے وہ گلوز اتر گئے. گلوز اتر گئے. مسئلہ یہ کہ اس میں قانونی اور اخلاقی پہلو بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے، لیکن سب سے سیاسی پہلو ہے اس کو دیکھ لیتے. ہاں نہیں، اس کو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اس کا یہ جو اخلاقی بھی پہلو، لیگل بھی پہلو اور سیاسی پہلو اس کیمپین کی وجہ سے شروع ہوئے جو انہوں نے 15 مہینے چلائے. اب اس میں 2 سوال ہیں. ایک سوال تو ہے جو آپ نے بتا دیا کہ جی لیگلی، ایک تو لیگل اس میں ہے کہ لیگل لا بہتر ہونا چاہیے، جو بھی ہونا چاہیے. ہم نے آ کے یہ کیا تھا کہ اس کو پہلے یہ تھا کہ 20% دے کے آپ تحفہ اپنے پاس، تحفہ مجھے ملا، میں نے 20% دیا اور وہ تحفہ اپنے پاس رکھ لیا. اب ہم نے کیا کہ اس کو بڑھا کے 50% کر دیا. آج اس کی جو ایویلیویشن کا طریقہ کار ہے وہ کیبنٹ ڈویژن کے اندر ایک بڑا لمبا چوڑا اس کا طریقہ کار موجود ہے، وہ اس کو پوچھتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے بعد ایویلیویشن کرتے ہیں. سر لیکن آپ کو الیکشن کمیشن پاکستان نائل کر چکی ہے اس چیز پہ. کس چیز پہ؟ توشہ خانہ پہ. یہ جو خان صاحب والا جو کیس کو نہیں ہوا، یہ ہے جو الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ڈیکلیریشنز، مس ڈیکلیریشنز کے اوپر ہے. نہیں مس ڈکلیریشن انہوں نے کہا آپ نے پہلے سال کے اوپر اس کو ڈکلیئر کیا، اگلے سالوں میں آ کے آپ نے اس لیے اگلے سالوں میں آ کے کیا ہے کہ 1 سال آپ جو ٹیکس کی جو کمپلیٹ ہوتی ہے جب فیز، آپ اگلے سال میں ڈکلیئر کر دیں. اور ہائی کورٹ میں ہم جو ہے وہ اسی کیس کے اوپر گئے ہوئے ہیں. یہ ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ویسے ہی اڑ جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کے اندر آ کے جو ان کو اصل مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور یہ جو مریم بی بی کل سے اتنی زیادہ آپ سمجھیے کہ رات آسمان سے جا لگی ہیں، اور آج میرے پہ ایف آئی اے کے نوٹسز پہ نوٹسز جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں، کبھی لاہور سے، اسلام آباد سے، کراچی سے، کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سنا آپ تسی ڈر گئے ہو، تسی ٹویٹ، آپ نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا؟ نہیں، میرا ٹویٹ تو موجود ہے، رکھا ہوا ہے. میرا ٹویٹ موجود ہے. میں نے ٹویٹ ایک ڈیلیٹ کیا ہے جو مجھے نوٹس ہے، کیونکہ اس میں میرے گھر کے ایڈریسز وغیرہ سارے موجود ہیں. ویسے تو ایف آئی اے نے خود ہی ہر جگہ دے دیا ہے،
کیونکہ یہاں پرائیویسی وغیرہ تو ماشاءاللہ کسی کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو وہ ٹویٹ جو ہے وہ تو میرا موجود ہے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ میں تو جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن منشیوں والی حرکتیں کرتا ہے اور میں اسٹیٹمنٹ واپس نہیں لوں گا, یہ اسٹیٹمنٹ بھی میں ہرگز واپس نہیں لے سکتا کہ تحقیقات ہونی چاہیے مریم نواز اینڈ کمپنی کے اوپر اور شریف فیملی کے اوپر. ابھی جو آج جو مجھے میرے جو ٹیم نے وہ پوری ڈیٹیل کر کے بھیجی ہے, مریم نواز نے تو اپنی میڈ کے نام کے اوپر جو ہے وہ رولکس گھڑیاں لی ہوئی ہیں, اس نے تو جو نواز شریف کی جو میڈ ہے اس کے نام کے اوپر لی ہوئی ہے. پی ایم ہاؤس میڈ لکھا ہے اس میں, if I'm not mistaken. میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. وہی میڈ ہوئی نا, یہی ان کے ہی ہوں گے. آپ یہ دیکھو نا, نہیں لیکن میری بات سنیں نا آپ, بات یہ ہے کہ آپ کو انہوں نے, اب یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. ہاں, مس نسرین میڈ پی ایم آفس کے نام کے اوپر 22,000 روپے کی گھڑی ہے, رولکس لانجینز وہ گھڑی ایک انہوں نے وہ لی ہوئی ہے. اچھا اب یہ انہوں نے, مجھے آپ بتائیے 2015 1,20,000 کی ویلیوشن تھی, 22,000 میں خریدی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ساری گھڑیاں شریف فیملی نے لی ہیں, نواز شریف نے وہاں پہ گاڑی بھی لے لی ہے, گاڑی تو لکھا ہوا ہے لا میں, رولز ریلیکس کیے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب نے. ریلیکس کیسے ہو سکتے ہیں قانون کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے توشہ خانہ کا ریفرنس, اور انہوں نے وہ جو ہے اور وہ ریفرنس وہ تو چلا ہی نہیں ماشاءاللہ. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ کہنا, کیا آپ میرے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ ایبسولوٹلی جی, میں یہ تو کون کہے گا کہ جو بھی ہے مجھے آپ بتائیں, اگر میں کہتا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے تو اس پہ مجھے ایف آئی کا نوٹس کیسے؟ ہاں لیکن اس میں ایک دوسرا رولا بھی ہے نا, وہ جو چیئرمین نیب ہیں, ہاں انہوں نے بھی گھڑی لی ہے, انہوں نے بھی ایک گھڑی لی ہے. مجھے بھی انہوں نے ایک نوٹس بھیجا ہے, اور میں کل یہی کہنے لگا ہوں کہ یہ نیب کی بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اور نیب کو اس کو صرف یہ کر دیں کہ اس کو اب چونکہ بڑے زیادہ حقائق سامنے آ گئے ہیں, اس کو ایکسٹینڈ کر دیں, اور اس میں ہم سے بھی پوچھ لیں, اور ضرور پوچھنا چاہیے. میرے خیال میں اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو 100% مجھے جواب دینا چاہیے جو بھی چیز میں نے لی ہے. اسی طرح سے لیکن اب یہ جو ان کے سامنے آئے ہیں, اور تھوڑا سا اگر یہ انتظار کر لے نیب, اور 1990 سے 2002 والا بھی آ جائے تو ذرا زیادہ اچھا ہو جائے گا, تو سب کے سامنے آ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے, کون کیا کر رہا ہے. سو انویسٹیگیشن ہونا تو لازمی ہے, یہ کیسے اس سے کیسے کوئی کر سکتا ہے. MS ٹو پرائم منسٹر چیئرمین نیب نے یہ گھڑی لی تھی. لیکن بات یہ ہے, میری بات ٹو بی فیئر ود, میں اب اس کے اوپر آنے لگا, میں اسی کے اوپر آنے لگا. دیکھیں ایک کیمپین, یہ تو ہوگا سیاسی پہلو اس کا, ایک کیمپین بنائی گئی, یعنی میں نے یہ گھڑی پہنی ہے, یہی گھڑی میں نے توشہ خانہ سے لی ہے, اور آپ نے بھی وہی گھڑی توشہ خانہ سے لی, اور میں کو دیکھو کتنا بڑا چور ہے. دس واز دا کیمپین جو کہ عموماً پاکستان میں اس طرح کی کیمپین بلڈ بھی کی جاتی ہے کہ دوسرا, یعنی آپ کی, لیکن اس سے بے تکی کیمپین, لیکن بے تکی اس لیے ہے کہ میرا یہ خیال ہے, شاید دیکھیں فیئر انالیسس آن دس, میرا یہ خیال ان کا خیال تھا کہ ہمارا ریکارڈ تو جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے, ہم الیکشن ہار نہیں جاتے, وہ نہیں آئے گا. وقتی طور پر کم از کم اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. انہوں نے جب دیکھیں کہ آپ حکومت میں ہوں گے تو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے دیکھا اس کیمپین کا پیک تھا جب پنجاب میں الیکشن ہو رہا تھا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. 19 میں سے 17 عمران خان جیت گئے. نہیں, میں صرف یہ اپنا کہنا چاہتا ہوں کہ ٹو بی فیئر وتھ چیئرمین نیب, اگر وہ MS ٹو پرائم منسٹر تھے اور انڈر دا لا ہی کین کلیم دیٹ واچ جو ان کو ہی دی گئی تھی, تو انلیگیلٹی تو انہوں نے کوئی نہیں کی. ٹھیک, میں نے یہ نہیں کہا کہ انلیگل. ہاں نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں نے یہ کہا ایز MS ٹو پرائم منسٹر ان کو گھڑی ملی تھی, ہاں تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں. اچھا صرف لیکن خواجہ آصف جیسے جو لوگ ہیں, اب ان کا ابھی آپ نے بڑا اچھا ٹکڑا, یہ جو شروع میں آپ نے دکھایا مریم نواز کی ساری شروع کر کے خواجہ آصف احسن اقبال صاحب, احسن اقبال صاحب کی چیک کریں, 2 گھڑیاں مطلب خود بھی اور بیگم صاحبہ نے بھی لی. اچھا, اور ماشاءاللہ بنتے بڑے دیندار ہیں, اور بنتے ہیں کہ میں کبھی ہوگا نہیں, لیکن اتنے جھوٹا تو نہیں ہونا چاہیے نا بندے کو, تھوڑا بہت شرم لحاظ اپنے کرتا ہے جو اس میں. یہ جو خواجہ آصف ہے, اب اس میں امپورٹنٹ بات کیا آنی ہے, امپورٹنٹ باتیں 2 آنی ہیں. اب دوسرا حصہ وہ بھی آپ نے مینشن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو گھڑیاں ان کو ملی ہیں یا جو چیزیں ملی ہیں, کیا وہ ان کے پاس اب بھی ہیں. سر ایک سیکنڈ, یہ میرے پاس ہے ساری ان کی ڈیکلیریشن. ہاں, اور انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں کہ نہیں کی ہوئی؟ یہ ہے ان کی ڈیکلیریشن جو ہم نے نکالی ہیں. اب تک جو چیزیں ان کو ملی ہیں, مجھے کم از کم, دیکھیں میں اب ایک کوالیفائر کے ساتھ لکھا رہا ہوں کہ میں نے اب تک دیکھا, یہ میرے پاس شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہے. نہیں تو تسی اس طرح کرو نا, مجھے اس کے اندر فی الحال کوئی ان میں سے چیز نظر نہیں آئی. یہ احسن اقبال صاحب ہے جی, الیکشن کمیشن میں جو جمع رہے ہیں, گوشوارے ہیں ان کی. نہیں, لیکن وہ اگر ٹیکس کے گوشواروں میں ہو تو دیکھیں الیکشن کمیشن کے گوشوار, ایک تو چیز یہ ہے کہ یا تو انہوں نے بیچ دیے. نہیں, اس کا سب سے دیکھیں یہ تحقیقات شروع کہاں سے ہونی چاہیے. تحقیقات شروع یہ ہونی چاہیے کہ FIA کو, یا چونکہ نیب جو ڈسیزن لے چکا ہے نیب ہی کر لے, وہ اصولاً تو نیب کا نہیں بنتا یہ کام,
لیکن چلے نیب یہ کر لے کہ اس میں ان کو ایک ایک فون کرے اور ان سے پوچھے کہ جناب یہ گھڑیاں آپ نے لی تھیں. خواجہ آصف کی میرے خیال ہے 7 گھڑیاں اور 2 گھڑیاں احسن اقبال کی ہیں, نواز شریف کی تو بے شمار ہیں, اور اسی طرح سے شہباز شریف کی. اچھا, اور شہباز شریف کا تو یہ جو ٹینیور ہے یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ایک طرف کیمپینیں چلا رہے ہیں, ایک طرف اشتہار پہ اشتہار دے رہے ہیں آپ عمران خان کے خلاف, اور اسی ٹینیور میں عین اسی وقت آپ گھڑیاں بھی لے رہے ہیں. شہباز شریف نے تو کمال ہی کر دی ہے نا. گھڑی کوئی نہیں, ان کی پیریشیبل آئٹمس ہیں, پیریشیبل آئٹمس ہیں. ایک پستول ہے شاید جو انہوں نے ریٹین کیا ہے, یا تو اس وقت اشتہار بھی دے رہے تھے, سب کچھ بھی کری جا رہے تھے. اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ یہ ان سے صرف پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جناب آپ نے یہ چیزیں لیں, آپ نے ڈکلیئر کی. اگر آپ نے ڈکلیئر کی اور وہ کیا, پھر تو صرف مورل پارٹ رہ جاتا ہے نا, پھر لیگل پارٹ تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم وہاں پہ آئے گی جب ہم دیکھیں گے, اور آپ دیکھیں گے, مجھے پورا یقین ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا خواجہ آصف کا, احسن اقبال کا, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا میرے سامنے. دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پہلی چیز یہ کی کہ ہم نے جا کے ان کے گوشوارے نکالے جو ان کے الیکشن کمیشن کے سامنے ہے. آپ کا بھی گوشوارہ ہمارے پاس ہے, یہ سامنے پڑا. آپ نے میری ڈکلیئرڈ ہے الیکشن کمیشن کے پاس یا ایف بی آر کے پاس؟ ایف بی آر کے پاس ڈکلیئرڈ, اور ایف بی آر کا ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس ڈکلیئرڈ. تو پھر اگر ایف بی آر کا ریکارڈ جاتا ہے تو پھر آپ کو ایف بی آر کے سامنے نئی ڈکلیریشن بھی تو دیتے ہیں نا. نہیں تو ہر سال دیں گے نا. سو اس میں کم از کم نہیں ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیریل نمبرز ہیں سارے بھیج دیں ان کو, کہیں تصویر گھڑیوں کی تصویریں, اور وہ بھیج دیں کہ آپ نے رکھی ہوئی ہے, کم از کم اس وقت اس میں نہیں. لیکن جو بڑا سوال اس میں جس کا جواب ساروں نے دینا ہے, آپ سب نے فیصلے کرنے ہیں. یہ کیمپین بنائی گئی, گھڑی چور ہے اپنی جگہ, کیا لینا چاہیے پولیٹیشینز کو یہ چیزیں رکھنے کی ہے, یعنی 20% یا 50 ایون 50%, کیا یہ رکھنی چاہیے, یا یہ اسٹیٹ آکشن کرے اور اسٹیٹ کے خزانے میں جائیں یہ چیزیں, یہ پیسے؟ یہ تو مورل کوشچن ہے نا. اس پہ نا کافی ڈیبیٹ ہے ایکچولی فرینکلی, اور لیکن میں ایک بات تو میں آئی مسٹ اپریشیٹ ابو ذر سلمان اور اظہر صدیق اور ارشد شریف نے شروع کیا ہے یار. ابو ذر سلمان نیازی نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ارشد واز دی ون جنہوں نے یہ اس کو پرسویڈ کیا تھا, اس کو کنونس کیا تھا کہ جائیں اور یہ کیس کریں رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت. ارشد کو اس طرح کے بڑے کام جو ہے وہ شوق تھا, اور بڑا وہ ارشد اوبویسلی اس طرح کے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈیٹیل کی طرف وہ دیکھتا تھا نا, کہ ڈیٹیل کاغذوں میں. آپ کو پتا ہے ارشد کو سب سے بڑا بورنگ کام یہ ہو جاتا ہے جب آپ کاغذوں سے ایک سٹوری دکھاتے ہیں. ارشد واز پروبیبلی ون ایکسیپشن جو جب کاغذوں پہ جاتا تھا تو وہ اتنا اس طرح سے ایکسپلین کرتا تھا کہ بندہ اس میں کھو جاتا تھا. اینی ویز اللہ غریق رحمت کرے. اور جو ان لوگوں نے کیا, پھر لاہور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے سٹینڈ لیا, ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی کو ایک سٹیپ نہیں بہت سٹیپ آگے کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیں ججز, یہ نہیں ہو سکتا. آپ صرف جو ہے وہ کہیں گے پولیٹیشینز ڈکلیئر کریں گے, جرنیل نہیں کریں گے, یہ تو بڑی غلط بات ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. سو اب اگلا سٹیپ یہ ہے, ٹیکنیکلی تو انہوں نے بھی ڈکلیئر کرنا ہے 100%. اصولی طور پہ توشہ خانہ میں ہر چیز جانی ہے, ہر چیز جانی ہے, وہ نہیں جاتی وہ علیحدہ ویسے, اسی لیے دس از ٹرانسپیرنسی. باقی سب کو بھی بھیجنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا فرینکلی کہ یہ ججز کا اور جنرلز کا جاتا ہے توشہ خانہ میں, یہ نہیں جاتا. قانون تو یہی کہتا ہے نا بھائی, ہر چیز ادھر جانی ہے. ہر بیوروکریٹ کا ہیز ٹو گو ٹو توشہ. تو پھر اگر آپ کے ایم ایس ٹو بیوروکریٹ ہے نا جن کا ڈکلیئرڈ ہے, لیکن وہ ایم ایس ایک سول ڈیوٹی کر رہا ہوگا نا, تو اس لیے اس کا ڈکلیئر ہو گیا. وہ بیوروکریٹ نہیں ہے. نہیں, بیوروکریٹ تو ہے وہ, تو وہ بھی بیوروکریٹ ہے, فوجی بھی بیوروکریٹ ہے. نہیں, لیکن ان کا پتہ نہیں ادھر جاتا ہے یا نہیں جاتا. آپ سروس آف پاکستان کی بات کریں. ہاں, سروس آف پاکستان میں آتا ہے نا, مجھے نہیں پتا کیا پروسیجر ہے, یا ان کا اپنا ہو سکتا ہے کوئی طریقہ کار ہو, بٹ ان کا اپنا بھی طریقہ کار ہے, تو کوئی حساب کتاب تو مینٹین ہوتا ہوگا نا. تو پھر ان کا ہے تو پھر ڈکلیئر کر دینا چاہیے. اسی طرح سے رجسٹرار جو ہے سپریم کورٹ کا اور رجسٹرار ہائی کورٹ کا, ان کو اپنے ڈکلیئر کر دینے چاہیے, سو دیٹ ایک ٹرانسپیرنسی تو رہے. ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف تو ہم ڈیفینیٹلی موو ہوئے ہیں. اب یہ جو بحث ہے نا, قاضی فائزہ صاحب کا نام ہے اس میں, جو ان کو ملا انہوں نے سپریم کورٹ میوزیم کے حوالے کر دیا. جی ذرا. ہاں, لیکن یہ ابھی جو توشہ خانہ لا ہے نا, اس میں میوزیم کے حوالے نہیں ہو سکتا, یہ آکشن ہوگا. آکشن میں پرابلم آ جاتے ہیں کئی دفعہ. وہ جو بھی کریں, دیکھیں ہاں, ٹو بی پرسائز, اور وہ پھر بتاتے نہیں ہیں کہ وہ اپنا جو ایکچولی جو سب سے بڑا. یہ آپ نے جو کہا یہ ڈیبیٹ ہے, کیا لوگوں کو رکھنا چاہیے اس میں نا. دیکھیں ایویلویشن پاکستان میں کیسی ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ آکشنز بھی کیسے ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے مینجڈ آکشنز ہوتی ہیں. مسٹ بی. میں بہت سے ہم جن لوگوں سے انٹریکشن ہی پولیٹیشنز کے ساتھ ہے کہ پہلے بتا دینا, اتنے میں کر دینا, بڈ نہ آنا, اس کے مقابلے میں لو بڈ کے اوپر دے دینا. آکشن بھی ایسے ہی ہوتا ہے.
لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رکھنا چاہیے ایٹ پبلک آکشن ہونی چاہیے ان ساری ہاں پبلک آکشن کرتے ہیں صحیح ہے. وائی وڈ پالیٹیشینز وانٹ ٹو کیپ رولیکس؟ ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں. اور یہ اس میں میں اگین ہم اندر بحث کر رہے تھے کہ کیوں رکھتے ہیں پالیٹیشینز. دیکھیں ایک چیز ہے جو 10 لاکھ کی ہے, رولیکس شروع 10 15 20 لاکھ سے ہوتی ہے نا آج کل. اب ایک سیاستدان آپ کو ملی 15 لاکھ سے آپ ڈالر جس حالت میں کوئی 15 لاکھ چلے وہ ایک میں دیکھ رہا تھا شاید کس کو ملی ہے ہوبلو کی گھڑی, آئی ڈونٹ نو ون آف دی پالیٹیشینز, 1.5 کروڑ روپے کی ویلیوشن ہے اور خریدی گئی میرا خیال ہے کوئی 20-30 لاکھ پہ. اور ہوبلو کی سٹارٹنگ پرائس 15 لاکھ جو بیسک گھڑی ہے ہوبلو کی, سٹارٹنگ پرائس 14-15 لاکھ روپے. رولیکس کی 20 لاکھ ہوگی, 18-20 لاکھ سے ہوگی, اتنی ہے رولیکس کی سٹارٹنگ پرائس. اب وہ ہوگا یہ کہ ان کو ایک گفٹ ملا ملٹری سیکٹری یا کسی اور نے, یا جو بھی قریبی بچوں نے جا کے کہا ہوگا سر تو ابا جی تسی نہیں لوگ ہیں تو کوئی یہ لے کسی نے لینی ہے. ہاں وہ تو اسی طرح ہی, تو آپ کو 10 کی چیز 2 میں مل رہی ہے تو لے لیں. اب بندہ سوچے کروڑ پتی پالیٹیشین بھی ہوئے سوچتا ہوگا 10 کی چیز 2 روپے نہیں, اور اسپیشلی جب میرے بجائے کسی اور نہیں لے لینی ہے تو ٹھیک ہے, میں مطلب یہ آرگومنٹ ہے نا, دس از اٹس اے ویلڈ آرگومنٹ پیسوں میں چلی جانی ہے کہ قانون اگر ہو تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہاں پر چونکہ قانون الاؤ کر رہا ہے اور لیگیلٹی ہے اس کام میں, انلیگل کچھ نہیں. اب جو بھی لیا سوائے ان گاڑیوں کے جو کہ قانون کو نرم کر کے دی گئی زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو, اس میں انلیگیلٹی کوئی نہیں ہے. باقی چیز یہ گاڑیاں تو ویسے کمال ہے. مرسیڈیز بینز 6 لاکھ روپے میں مل گئی, 8 لاکھ 8 لاکھ بڑھا دی قیمت, کم کر دیا 8 لاکھ روپے میں مرسیڈیز مل گئی. اور بی ایم ڈبلیو بھی میرا خیال ہے کوئی اتنے کی ہے 6-8 لاکھ کی, وہ بھی 6 لاکھ. اور آرمرڈ ہے کاریں, ایک جو لیکسس ہے 3 آرمڈ گاڑی ہیں زرداری صاحب کی, 1 BMW 760 Li سیکیورٹی ورژن. اور اب ذرا یہاں پہ پلیز ذرا جو ہے نا آپ بلاول کا وہ بیان چلا دیں. چلے میں ساری چلا دیتا ہوں بریک کو جانے سے پہلے. ٹوچا خانہ والا لیکن شروع کر لیں اگر ہو نہیں, وہ ایک پیکج بنا ہوا تو اسی سے چلے گا جی. سنیے اور اس کے بعد بریک لیتے ہیں. گھڑیاں چوری کر کے چپ کر کے دبئی میں جا کے بیچ دینا. کبھی کوئی گھڑی چور وزیر اعظم نہیں دیکھا. جس نے گھڑی نہیں چھوڑی وہ اور کیا چھوڑے گا. میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ گھڑی بیچ دی اور پیسے جیب میں ڈال دیے. یعنی وہ چند گھڑیاں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں ریئر, اور کچھ تحفے جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے. یہ گھڑیاں چوری کرتا رہا, پاکستان کی امانت تھی, دوست ملکوں نے دی. ایک گھٹیا چور ہے, ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ٹوچا خانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, خان صاحب نے تو پورا ٹوچا خانہ خالی کر دیا. آپ کو گھڑی ملی, آپ کو کفلنگس ملے, آپ کو انگوٹھیاں ملی, وہ انہوں نے 14 کروڑ کی مالیت کی چیزیں 2 کروڑ جمع کرا کے لی. جو شخص غیر ملکی تحفے کھا جائے وہ سادے کمین کیسے ہو سکتا ہے؟ اربوں کے تحفوں کی قیمت لاکھوں میں لگوا کے ان کو گھر لے جایا گیا ہے یا بیچا گیا ہے. 45 کروڑ کا تحفہ خریدا گیا ہے 5 لاکھ میں. بڑا اچھا بزنس ہے. جو تحفے ملے وہ بیچے گئے اور بیچ کر جو رقم حکومت کو ادا کرنی تھی وہ ادا کی گئی. یہ کون سے انصاف کا طریقہ ہے؟ 15-20 کروڑ روپے کی گھڑی کے اندر ہیرو کے ساتھ خانہ کعبہ کی تصویر اس نے بیچ دی. کوڈیاں نے کہا بیچڑی خان صاحب تو بڑا چورے ہے. وہ جے قدرہ وہ فتنہ خان گھڑی چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور ڈکیتی میں ڈوبا ہوا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ توشا خانہ میں سارے گفٹ جو ہے وہ چوری کر کے لے جائیں؟ توشا خانے والا جو ہے ہر روز یہ ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے. کہا گیا نیشنل انٹرسٹ میں ریکارڈ نہیں دیا جا سکتا. پاکستان کی عوام کو پورا توشا خانہ کا ریکارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ. ویلکم بیک. عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پر اتوار کو جلسے کا اعلان کر دیا ہے. فواد چودھری صاحب, عمران خان صاحب نے کل بھی ریلی شاید اپنی ملتوی کی تھی صرف اس وجہ سے کیونکہ پی ایس ایل کا میچ تھا, اس دن فائنل ہے پی ایس ایل کا, اور آپ نے ہم نے جو ٹائم رکھا ہے وہ 2 بجے کا رکھا ہے. فائنل تو رات 2 بجے کہاں شروع ہوتا ہے جلسہ؟ نہیں 4 بجے 3 بجے ختم شروع ہوگا 3:30. دیکھو ایک بات ہے نا, سیکورٹی ریزن سے ہمیں بہرحال جلسہ ختم کرنا ہے مغرب سے پہلے. سو دیٹ ڈزنٹ میٹر. ہم نے تو لازمن 4-5 بجے ختم کرنا. ہاں لیکن کیونکہ وہ فائنل کی وجہ سے موومنٹ ٹیموں کی شروع ہو جاتی ہے 4:30 بجے کے قریب. میں یہ جانتا ہوں اس لیے ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں. لیکن اس کے بعد رمضان ہے نا, ہم اس سے آگے جا نہیں سکتے. تو سیٹرڈے کو کر لیں. نہیں سنڈے کو ہی جو ہے وہ آج ہم نے اعلان کر دیا ہے. کوئی مسئلہ آپ دیکھیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے. نہیں ہم نے وہ کہیں گے جہاں پی ایس ایل کا فائنل پاکستان میں ہم کیسے اجازت دیتے؟ نہیں پی ایس ایل کا فائنل ہے, یہاں الیکشن جس کا سر پہ آ گئے ہیں. آپ نے الیکشن کرانے ہیں یا میچ دیکھتا رہنا ہے 24 گھنٹے؟ میچ ہو گئے ہیں, کافی میچ ہم دیکھ رہے ہیں. میچ چلے سیٹرڈے نو کرا لینا, کی پرابلم ہے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا نا, ٹکٹ وکے نے ٹیموں کو ویڈنسڈے کو اور تھرسڈے کو
نہیں یہ کوئی ایسا آپس میں ہے ہی نہیں ان کا، آپس میں کوئی کوئی نہیں کر رہے. لیکن ٹریفک ہیسلز کی وجہ سے ہوتا نا جی. ٹریفک اب سوچیں اتنا بڑا جلسہ اتنا بڑا میچ. ویسے اس سال تو اتنا پھیکا رہا ہے پی ایس ایل بیکاز کرائسس اتنا بڑا ہے. پنڈی کے سارے میچ ہاؤس، لاہور کے سارے میچ ہاؤس، کرائسس اتنا بڑا رہا ہے کسی نے کوئی نہیں دیکھا. لوگوں کا برا تسی نہیں دیکھا ہونا باجی، باقی سارا پاکستان دیکھ رہے ہیں. نہیں ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن باہر عام بھی تسی اور میچ کھیل رہے سو، باقی دنیا کرکٹ دیکھ رہی سی نا. کوئی میچ کوئی نہیں دیکھ رہا. علی بلال ضلع شاہ کون سیاست کر رہا ہے ان کی شہادت پر، ان کی ڈیتھ پر؟ دیکھیں جی سیاست میں جو ہے نا ایشو یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ورکر تھا، ایک پولیٹیکل ایونٹ میں اس کی جان گئی ہے. ایک پولیٹیکل جو کلرجی یہ جو پولیٹیکل ایک اشرافیہ ہے، محسن نقوی ہے، آئی جی ہے، سی سی پی او ہے، اس نے جان لی ہے اس کی. یہ لوگ ملوث ہیں. کیا پولیس تشدد میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یا کار ایکسیڈنٹ میں؟ دیکھیں نا اس کا جو جواب ہے، سب سے پہلے تو کئی سوالوں میں اس کا جواب ہے. مثلا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ حادثہ تھا تو 48 گھنٹے میں پولیس نے ایف آئی آر قتل کی عمران خان پہ، میرے پہ، فروخ پہ، حماد اظہر پہ، اعجاز چودھری صاحب پہ، ہم لوگوں پہ انہوں نے قتل کی ایف آئی آر کیوں دی؟ نمبر 1. نمبر 2 ان کا جو اپنا پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بیٹن کے جو زخم ہے، لاٹھی کے جو زخم ہیں وہ کنفرم کر رہا ہے، اور وہ کنفرم کر رہا ہے ایون جو نازک اعضاء ہے اس کے اوپر. اس کے بعد جو ان کے والد ہمارے پاس آئے ہیں، انہوں نے جو وہاں پہ اس کی جو ایک محبت کا ڈالا ہے. لیکن ان کی والدہ کی آپ نے دیکھی ہے کل ٹی وی پروگرام میں گفتگو؟ اگر آپ والدہ کو جا کے کہیں گے کہ آپ کا ایک ہی بیٹا رہ گیا اور اگر آپ اس کی زندگی چاہتی ہیں تو آپ اپنا منہ بند رکھیں، تو وہ منصور کے پروگرام میں آ جائیں گی. یہ واقعی دھمکی لگائے گی 101%. ایک دن پہلے صبح اس رات کی صبح ایک جو اپنا ہمارے پاس ان کے ساتھ جو محلے کے دوسرے لوگ ہیں وہ آئے ملنے، اور انہوں نے کہا جی ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے، اور آئی جی جو ہیں وہ رات کو ان کے گھر پہ گئے، اور انہوں نے باتوں باتوں میں یہ بھی کہا ہے ان کو کہ ایک تو آپ اپنے دوسرے لڑکے کو سنبھالیں، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اس دن بیان دیا کہ یہ جو آئی جی نے کہہ دیا نا کہ پی ٹی آئی نے پیسے آفر کیے تھے، یہ غلط تھا. تو اس کو کہا گیا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ نہ ہو کہ یہ بھی آپ کے پاس نہ رہے. اس کے بعد ہم نے پیغام بھیجا ان کے پیرنٹس کو، ہم نے پیغام بھیجا جو ہمارے لوگ اندر ہیں کہ آپ نے کوئی تشدد نہیں سہنا، جو آپ سے یہ پولیس کہہ رہی ہے بیان دینے کا ویسے آپ بیان دے دیں، کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ ہے ان بیانوں کی کیا حیثیت ہے، اور جو قانون کی نظر میں بھی پولیس کی حراست کے بیان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا آپ نے والدہ جو کہہ رہی ہیں، جو والدہ کا بیان آج مریم نواز شریف صاحبہ نے پوری پریس ٹاک کی، پریس ٹاک تو نہیں تھی وہ یوتھ کے ساتھ کیا، انہوں نے منصور کے پروگرام میں کیا تھا ہاں، اور اس کو بڑی ایکسٹینسولی کوٹ کیا انہوں نے والدہ کے بیانات. کیا آپ اس بات کے اوپر والد جب آپ کے پاس آئے واز ہی بلیمنگ؟ انہوں نے عمران خان صاحب کو بلیم کیا اس چیز کے لیے؟ نہیں، والدہ نے والد نے کوئی، انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کہا جو حقیقت تھی. بٹ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے خاندان کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو دیکھیں نا، مجھے بار بار آپ دیکھیں، پہلے دن جب ان کے والد کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آئی 2 چینلز کو صرف بھیجا گیا. ان دونوں کے مائک سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ چینلز جو تھے ان کا کیا نیریٹو انہوں نے بنانا تھا. پھر ان کو جس پروگرام میں بھیجا گیا اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ تو میری تو صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے والد کو، فیملی کو فی الحال ڈسکس ہی نہ کریں. دیکھیں پروگرام کی حد تک تو یہ ہے کہ جس پروگرام کو ملے گا، یہ تو ایڈیٹوریل ایک چوائس ہے کہ والدہ اور والد آ رہے ہیں، وہ تو کریں گے نا جی. جہاں پہ تو ایسا نہیں. دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. وہ جو والد ہے نا، ہوا یہ کہ انہوں نے یہ جو بیان دیا نا جی، اس سے پہلے وہ علی ہے نا ہمارے اینکر، وہ جی ٹی وی میں اب، انہوں نے ان کو ایک انٹرویو دیا تھا. اس نے وہ انٹرویو علی نے وہ بعد میں چلایا اس کنفیشن. آپ وہ انٹرویو دیکھ لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا ساری وہ گفتگو ان کی کیا ہے. بٹ میں تو اس لیے ان کے اوپر زور بھی نہیں دیتا. ان کی کوئی پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ، تشدد؟ پی ٹی آئی کا موقف کی کوئی اس میں آپ سمجھیے کہ ہمارے موقف کو آپ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑیں؟ اس لیے چھوڑ دیں کہ ہمارے موقف کو آپ پرکھیں گے ایویڈنس کے اوپر. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو سوالات ہیں حادثے کے بعد، جو کالا ڈالا ہے، ظاہر ہے اس کے بارے میں یاسمین راشد صاحبہ نے پریس کانفرنس میں بعد میں ایڈمٹ کیا کہ ہمیں پتا ہے کہ کالا ڈالا نہیں، پہلے دن سے ایڈمٹ ہے. ہوا کیا تھا، ان کالے ڈالے پہ آپ کا ورکر تھا، کیا یہ ایکسیڈنٹ ہوا؟ کیا اس نے آپ کو کچھ تو بتایا ہوگا کہ میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا یا نہیں ہوا، یا مجھے ڈیڈ باڈی ملی؟ مجھے آپ نہیں یار، یہ تو پبلک چیزیں. اب جب وہ یہ جو گاڑی تھی یہ آ رہی تھی، یہ فورٹریس کا، آپ جو کہ لاہور اب جانتے ہیں، فورٹریس کے برج سے نیچے اترے،
قربان لائنز کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے ایک باڈی کے اوپر. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو جس طرح ہوتا ہے لوگ ہمدردی میں رک گئے. یہ ڈرائیور تھا اور وہ نیچے اترا. اس نے دیکھا کہ وہ بچے نے اس نے عمران خان کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. اس نے 1122 کے اوپر کال کی. 1122 انہوں نے کہا کہ ہمیں 18 منٹ لگیں گے یہاں پہنچتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا کے ان سب لوگوں نے اٹھا کے اس کو ڈالے میں ڈالا. یہ لوگ چلے گئے سی ایم ایچ نے اس کو انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا. یہ لوگ لے گئے سروسز ہاسپٹل ڈراپ کر کے یہ لوگ واپس آ گئے. اور اتنا ہی ان کا جو تھا وہ ریلیشن شپ تھا. اب میں یہاں پہ آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کروڑ دفعہ آپ نے وہ فورٹریس برج کراس کیا, وہاں پہ اوپر کیمرے ہیں یا نہیں ہیں؟ سروسز ہاسپٹل کے اندر اگر آپ سپاٹ کر سکتے ہیں وہ کیا اپنا گاڑی, آپ ڈرائیور سپاٹ نہیں کر سکتے؟ مجھے آپ بتائیں کہ رات 12 بجے جا کے آئی جی نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں قبضے میں لیے؟ مجھے آپ بتائیں لاہور سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کو کیوں جو ہے وہ اس میں بلیک کر دیا گیا کہ وہ اس وقت کی جو گاڑی ہے وہ وہاں پہ نظر نہ آئے, اور وہ جو باڈی جب وہ پھینکے ہیں پولیس والوں نے وہ نظر نہ آئے. گیریزن کے کیمراز کو کیوں جو ہے وہ بند کر دیا گیا؟ اسی لیے یہ سارے سوالات ہیں جو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن طے کرے گا. یہ اس آئی جی جو مین ایکیوزڈ ہے, محسن نقوی جو خود مین ایکیوزڈ ہے, آپ کا دوست, ہمارا تو ٹھیک ہے دوست تھا, لیکن محسن نقوی, یہ اپنا آئی جی اور سی سی پی او, یہ 3 مین ایکیوزڈ ہیں اس میں. ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے بجائے اس کے کہ بیان بازی ٹاسنگ بیان بازی ہو کہ تم ذمہ دار تم. اور مجھے بتائیں کوئی اور یہ حکومت کی جگہ کوئی اور حکومت ہوتی جس کے ہاتھ صاف ہوتے, وہ پہلا کام کرتی وہ جوڈیشل کمیشن بناتی. اب تو خیر ہم جا رہے ہیں نا, پی ٹی آئی جا رہی ہے کہ اپنا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے ہم نے یہ محسن اور یہ جو آئی جی ہے یا جو یہ سی سی پی او ہے, ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہم نے 1993 آنورڈ میں نے تو لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے, جب بھی حکومت میں ہوتے ہیں نا لگتا ہے ہم نے تو جانا ہی نہیں. اور یہ اقتدار ایسے ہاتھ سے نکلتا ہے جیسے ریت جو ہے وہ مٹھی سے نکلتی ہے. اور جس دن اقتدار ختم ہوتا ہے نا پھر یہ سارے ایشوز سمجھ ہوتے ہیں. ابھی تو آپ طاقتور ہیں, ابھی تو اختیار ہے آپ کے پاس, آپ ذرا اختیار جانے دیں, آپ کو لگ پتا جائے گا. عمران خان صاحب کی پیش ہوں گے عدالتوں میں؟ عمران خان, یہ جو سوال آپ کرتے ہیں نا میں حیران ہو جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, آج آپ نے فیصلہ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پہلے تو اس دن 4 عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں. اس وقت 82 کیس ہے عمران خان پہ. مجھے آپ بتا دیں 38 ان میں سے کرمنل ہیں. مجھے آپ بتائیں ہیومنلی پاسبل کیسے ہے ہر کیس میں پیش ہونا؟ اسی لیے ہم گئے ہوئے ہیں اس وقت اسلام آباد کورٹ میں, اور اب ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں ہم یہ پوچھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب سے اور ججز سے کہ سر ہمیں بتائیں, آپ نے پیرا 15 جو لکھا تھا الیکشن کے کیس میں, آپ نے کہا تھا ایکول اپرچونٹیز دی جائیں پولیٹیکل پارٹیز کو ٹو کنٹیسٹ الیکشن. ہمارے اوپر عمران خان کے اوپر اب 82 کیس ہیں, 7 کیس اس وقت میرے پہ ہیں. اسی طرح سے جو ساری ہماری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر, حماد کے اوپر جو ہیں وہ 5-6 کیس ہیں, میاں اسلم صاحب سب کے اوپر کیسز ہیں. اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو کیسز ہیں, یہ جو روز ہم صبح اٹھتے ہیں اور 2 کیس ہوتے ہیں, ان کو ہم آپ یہ کہہ رہے نہیں, میرا وقت کم رہ گیا, مجھے یہ بتائیں الیکشن ہو رہے ہیں, دیکھیں الیکشن لوگ آپ سے سوال انہوں نے روز کو 100 بندہ پوچھتا ہے, تو آپ جب اندر بیٹھتے ہیں آپ کیا ڈسکشن کرتے ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں, یہی حکومت نے پوری کوشش کی کہ 186 پورے نہ ہوں. اس حکومت نے پوری کوشش کی تھی کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. اس نے پوری الیکشن کمیشن میں بڑی اہم میٹنگ ہے جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. الیکشن کمیشن میں ہو نہ ہو سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا. دیکھیں اگر سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں جی ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, کوئی کہتا ہے جی ہم پی ایس ایل کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں, پی ایس ایل اور 2 صوبوں کے الیکشن میں تھوڑا فرق نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ہر ایک کو فرق جو سیکیورٹی دے سکتے ہیں. اگر عمران خان کو وہاں پہ پوری جو ہے وہ اتھارٹیز اور رینجرز اور پولیس جا سکتی ہے عمران خان کے زمان پاک کے لیے, تو الیکشنوں کے لیے بھی بھیج دیں. میگنیٹیوڈ کا بہت فرق ہے نا جی, کسی چیز کے لیے 10 شاید 2000 یا 4000 بندے چاہیے, اس کے لیے 4.5 لاکھ سیکیورٹی. میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آپ سنیں گے کل, جو کل سنیں گے آپ, میری لاجک نہیں ہے, میں یہ بتا رہا ہوں یہ آپ کو کہا جائے گا. تو اس لاجک کے اوپر پھر اس ملک میں کبھی الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آنے والے الیکشن میں 10 سال بعد 20 سال بعد کوئی ایک سیکیورٹی ادارہ اٹھ کے کہے گا جی ہم نے الیکشن نہیں کرنا. بڑا سمپل ہے, پھر آپ کریں کہ کانسٹیٹیوشن اس ملک میں ختم ہو گیا, ہم پاکستان کو آئندہ سے برما سمجھا جائے اور آفیشلی برما یا نارتھ کوریا سمجھا جائے. کیونکہ دیکھیں نا جیسے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے الیکشن کے بغیر ریاست کا آئین سے تو کوئی موڑ ہی نہیں سکتا. یہ تو, اور انہوں نے کہا آل انسٹیٹیوشنز ان ایڈ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ بھی سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا سب کو اس کی مدد کرنی ہے.
لیکن اب یہ فیصلہ یہ ہونا کہ کیڑا بڑا چودھری الیکشن نہیں کرنا چاہتا. پھر سمپل ہے. اگر الیکشن نہیں ہوں گے پھر ہمیں ریسٹوریشن فار دا کانسٹیٹیوشنل موومنٹ میں جانا پڑے گا. پھر تو مارشل لا ہے نا ملک میں, پھر تو ہمیں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے کیمپین چلانا پڑے گی, پھر تو ختم ہوگی بات. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, بریک ہوتا آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. کل سے ایک نیا میچ پڑے گا. تحریک انصاف کو اتوار کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت دے گی انتظامیہ یا نہیں دے گی؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو بڑے کلیئرلی یہ کہہ چکا ہے کہ ایک سرٹن ڈیٹ یعنی اپریل کی وہ جو تاریخ ہے جس کے